नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन और सामीन किराम, आज आप हज़रात के सामने तीसरे पारे का ख़ुलासा बयान किया जा रहा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में दुआ है कि अल्लाह हमारी इस मेहनत को और इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह कुरानी तालीमात पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दूसरे पारे का इख्तिताम जिस मज़मून पर हुआ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ये वाक़यात इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह ने आपको इन वाक़यात से आगाह किया और आप लोगों को ये वाक़यात सुनाते हैं। इसी मज़मून से अल्लाह ने तीसरे पारे का आगाज़ फ़रमाया कि रसूलों की जमात ये ऐसी जमात है जिसमें हमने बाज़ को बाज़ पे फ़जीलत अता की है। उनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुछ के दर्जे अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमा दिए। इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ईसा इब्न मरियम को हमने बड़े दलाइल अता किए और अल्लाह ने रूहुल अमीन के ज़रिए उनकी मदद और तायीद की। तो हमारे लिए सारे नबी काबिल एहतराम हैं। हम सारे पैगंबरों की इज़्ज़त करते हैं और कुरान ने भी इसी बात की तालीम दी है कि सब नबी ये अल्लाह के फ़रिश्तादा भेजे हुए कायनात के बेहतरीन इंसान होते हैं। रुकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मसला बयान फ़रमाया। जहाँ भी अल्लाह जिहाद का मसला ज़िक्र करते हैं, साथ ही इन्फ़ाक़ का मसला ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करो। माल ख़र्च करोगे तो जिहाद आसान होगा। साथ उसकी तरग़ीब दी कि माल इसलिए ख़र्च करना है कि कल क़यामत में इस माल के बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फ़रमाएँगे। इसके बाद अल्लाह ने इस सूरत का दावा तीसरी मरतबा ज़िक्र फ़रमाया है। वो जहाँ से बात शुरू हुई कि या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, फिर फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह और माबूद नहीं है। ये आयतुल कुर्सी है और कुरान की सबसे अजीम आयत है जिसमें अल्लाह ने अपनी वहदानियत का मसला बयान फ़रमाया है। दलाइल ज़िक्र हुए, वो ऐसा ज़िंदा है जिस पर कभी मौत नहीं आएगी, हर चीज़ को कायम रखने वाला है, उस पे ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, कायनात की हर चीज़ पे उसका इख्तियार है, उसके यहाँ कोई शफ़ी नहीं कि ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा ले। उसका इल्म कायनात की हर चीज़ पर मुहीत है और पूरी कायनात मिलकर भी अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। ये आयतुल कुर्सी का मज़मून है जिसमें अल्लाह ने अपनी तौहीद का मसला बयान फ़रमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ज़िक्र किया कि दीन के मामले में हमने किसी को मजबूर नहीं किया। दलाइल खोल दिए, दलाइल वाज़े कर दिए हैं। अब जिसकी मर्ज़ी माने और जिसकी मर्ज़ी न माने। हाँ, जो मानेगा वो अल्लाह की मज़बूत रस्सी और मज़बूत कड़े को पकड़ने वाला है और जो नहीं मानेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। इस पर अल्लाह ने एक अगली बात को ज़िक्र किया कि ईमान वालों के दोस्त अल्लाह होते हैं जो उन्हें
अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाते हैं, और काफरों के दोस्त शैतान होते हैं जो उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ धकेलते हैं। इस पर अगले रुकू में अल्लाह ने 3 वाक़यात बयान फरमाए। हज़रत इब्राहीम का झगड़ा जो अब बादशाह वक्त से हुआ, नमरूद कहता है मेरे हाथ में मौत व हयात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत व हयात रब के कब्ज़े में है। फिर हज़रत इब्राहीम ने एक और दलील बयान की, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से लाता है, तुम्हारे इख्तियार में है तो मगरिब से तुलू करो। काफिर लाजवाब हो गया, लेकिन ज़िद्दी कौम को हिदायत नसीब नहीं होती। फिर अल्लाह ने, इससे मालूम हुआ काफिरों के दोस्त शैतान होते हैं जो उन्हें हिदायत से दूर कर देते हैं। फिर अल्लाह ने एक पैगंबर का ज़िक्र किया, हज़रत उज़ैर। वो एक बस्ती में जा रहे थे, उनके दिल में बात आई कि ये बस्ती तो बर्बाद हो गई है, इसको कैसे अल्लाह ज़िंदा करेंगे। 100 साल तक अल्लाह ने मौत की कैफियत तारी कर दी। फिर अल्लाह ने उठाया, पूछा कितना ठहरे हो, कहते हैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह फरमाते हैं तुम तो 100 साल यहाँ ठहरे रहे हो, आप पर मौत की कैफियत आई और अल्लाह ने दोबारा आपको ज़िंदा कर दिया। इस वाक़या से एक बात मालूम हुई कि मौत के बाद नबी, वली, कायनात के तमाम इंसान वो दुनिया के हालात से बेखबर होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में कितना निज़ाम बदल गया है। ये मौत एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को दुनिया के हालात से बेखबर कर देती है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर ज़मीन के ऊपर हैं, लेकिन उन्हें अपनी हालत का इल्म नहीं, तो कायनात की हालतों को कैसे जान सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र हुआ, उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस मंज़र को देखूं कि अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ने 4 परिंदों को ज़बह करने का हुक्म दिया और फिर अल्लाह ने दोबारा उन परिंदों को ज़िंदा करके दिखा दिया कि देखो जिस तरह मैंने परिंदों को ज़िंदा किया है, इसी तरह मैं कायनात के इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करूँगा। रुकू नंबर 4 में और 5 में अल्लाह ने एक ही मसला बयान फरमाया, उसके मुख्तलिफ़ अंदाज ज़िक्र किए कि अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करो। फिर अल्लाह ने उसकी तरगीब दी कि ऐसे है जैसे माल ख़र्च करना ऐसे है जैसे एक दाना ज़मीन में बोना, अल्लाह उस एक दाने से 700 दाने अता फरमाते हैं। तो जब इखलास के साथ कोई नेकी की जाती है तो उसका अमल अल्लाह 700 गुना बढ़ा दिया करते हैं। लेकिन माल ख़र्च करने के कुछ ज़ाब्ते हैं और उनमें एक ये है कि माल ख़र्च करके किसी पर एहसान न जतलाया जाए और न किसी को तकलीफ़ दी जाए। अगर नहीं देना ना तो फिर लोगों को अच्छे तरीके से टाल दिया जाए। एहसान करके माल देना, इसकी कोई कदर नहीं है। माल वो काम आता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाए। इसको अल्लाह ने मिसाल के ज़रिए ज़िक्र किया कि एक पत्थर हो, उसके ऊपर मट्टी हो, उसके ऊपर आप कोई बीज डालें, सारी ज़िंदगी बीज डालते रहें, बारिश आएगी पत्थर साफ़ कर देगी, वो बीज उगेगा नहीं। क्यों? कि वो ज़मीन ही ज़रख़ेज़ नहीं है, पत्थर पर क्या बीज उगना है। इसी तरीक़ा से दिल में इखलास होगा तो सवाब मिलेगा, अगर इखलास नहीं है तो कतई कोई सवाब अल्लाह के नज़दीक उसका नहीं है। हाँ, अगर इखलास के साथ दोगे तो वो उस बाग की तरह है जो सरसब्ज़ ज़मीन पे उगाया जाए। सरसब्ज़ ज़मीन खुशगवार, अच्छी, काबिल ज़राअत, उस पे जब बाग उगता है तो उसमें फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। तो अच्छी ज़मीन दिल वाली, इसको अल्लाह की रज़ा के लिए पाक कर दो तो अल्लाह तुम्हारे माल का तुम्हें अजर अता फ़रमाएंगे। अगले रुकू में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात का ज़िक्र किया कि वो पाकीज़ा चीज़ें जो हमने अता की हैं उसमें से ख़र्च करो और गंदी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में न दिया करो। तुम ख़ुद अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करते हो तो अल्लाह के लिए भी अच्छी चीज़ पसंद करो। शैतान तुम्हें रोकेगा, लेकिन शैतान का कहना नहीं मानना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि माल को ख़र्च करने के 2 तरीक़े हैं। अगर अलल ऐलान ख़र्च किया जाए ज़ाहिर करके तब भी ठीक है, और अगर छुपा के किया जाए
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ انسان کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی علل اعلان دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی مجھے دیکھ کر مال دیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام کھلے عام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال دیا کرتے تھے، چھپا کر دینا اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ مال دینا کن کو ہے؟ اللہ نے مصارف ذکر فرمائے، للفقراء، ان فقیر لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں بند کیے گئے ہیں۔ مجاہد مراد ہیں یا طالب علم جو دین کا علم پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارے زمین میں سفر نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے غنی اور مالدار ہیں اس وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ غنی نہیں ہیں، وہ بیچارے مستحق ہیں۔ تو ایسے لوگ سفید پوش، ان تک مال پہنچانا چاہیے اور ان تک ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ مال دن میں خرچ کرو یا رات کو، اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سود کا مسئلہ ذکر ہوا کہ ہم کہتے ہیں مال خرچ کرو اور تم بجائے خرچ کرنے کے سود اور لوگوں کو سود پر مال دیتے ہو۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا جرم ہے، اور سود کھانے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور سود ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، سود مٹ جاتا ہے اور صدقات باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے سود کی مذمت بیان کی کہ سود کھانے والے لوگ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور باز نہیں آتے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض کا ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کسی کو تم نے قرض دیا ہے تو پھر اس کے پاس واپسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے تو انہیں مہلت دینی چاہیے، اور اگر بالکل معاف کر دو تو اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تمہیں بھی مالا مال کر دے گی اور تم بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو جاؤ گے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے جس کو کہتے ہیں رہن۔ رہن کا معنی ہے کہ اگر قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور آپ کو کوئی بندہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کوئی چیز گروی رکھواؤ، اس کو کہتے ہیں رہن۔ اور اگر آپ کے پاس رہن رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پوری تحریر ہونی چاہیے کہ قرض لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، کتنا قرض ہے، کب واپس کرنا ہے۔ ایک تحریری معاہدہ ضرور کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو اور اس اختلاف سے تم بچ جاؤ۔ یہ پورے مسائل اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ جو سورت کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے لیے ہے، تم جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ اس کا حساب کتاب لیں گے۔ پھر اللہ نے آخری آیتوں میں ایمان کی تفصیلات کا ذکر کیا کہ ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے۔ اللہ کے رسول اور مومن سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، سارے نبی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آخر میں اللہ نے ذکر کیا کہ جتنے مسائل ہم نے سورت میں ذکر کیے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ انسان کے لیے وہ مشکل ہوں۔ ہم کسی انسان کو اس کی تکلیف سے زیادہ اور اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا احکام کا ہم مکلف بناتے ہیں، اس سے زیادہ ہم مکلف نہیں بناتے۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول گئے ہیں، غلطی کی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا ہے، اور وہ چیز ہمارے اوپر سوار نہ کرنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے سورت کو مکمل کیا۔ تیسری سورت ہے آل عمران۔ یہ آل عمران سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے، عمران کے گھر والے، حضرت مریم کے گھر والے، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ سورت ایک مخصوص موقع پر نازل ہوئی کہ جب نجران کا وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میرے نبی کہتے تھے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔
اس بات پہ انہوں نے میرے نبی سے مناظرہ کیا، کچھ سوالات جوابات ہوئے، اللہ نے اس موقع پر یہ صورت اتاری، اور ساتھ اللہ نے مباہلے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ صورت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت کا مسئلہ ذکر کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کی صداقت کو بیان کیا، پھر اللہ نے اپنی دوسری صفت ذکر کی کہ میں کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، متصرف بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، تو میرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مثلا انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اس لفظوں سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متشابہات کے لفظ ہیں، ان کے وہ معنی ہیں جو معنی قرآن کی دیگر آیات میں موجود ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ محکم آیتیں ہیں، ان کو دیکھو اور ان کا معنی وہ کرو جو محکم آیات کے مطابق ہو۔ روح اللہ کا معنی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح، کلمۃ اللہ کا معنی ہے کلمہ کن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ متشابہات کی اتباع نہ کرو، محکم آیتیں دیکھو جس میں اللہ نے مسائل کو واضح کر دیا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافر یہ اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ جس طرح فرعونی غرق ہو گئے، اسی طرح یہ کفار بھی ایک دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور انہیں کہو کہ بدر کا مقام تمہیں یاد نہیں ہے کہ جہاں 2 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، اللہ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر اللہ نے وہ چیزیں ذکر کیں جس کو دیکھ کر لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، وہ عورتوں کی محبت ہے، بیٹے، خزانے، سونا چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں۔ فرمایا یہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھلا نہ دو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے مسئلہ کھول دیا ہے، اب مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان کی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور انبیاء کی مخالفت ان کا پرانا وتیرہ ہے اور یہ اسی وتیرے پہ چل رہے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی تو ہر ایک کو اس کی جرم کی سزا مل جائے گی۔ میرے پیغمبر آج حالات کمزور ہیں تو کیا ہوا، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس کو چاہے عزتیں دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ دن کو رات میں داخل کرنے والا وہی ہے، رات کو دن میں داخل کرنے والا وہی ہے۔ مومن کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں۔ ایمان ایک الگ راستہ ہے، کفر ایک الگ راستہ ہے، یہ دو ایک الگ الگ نظریے ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، پھر اللہ کی ذات سے محبت سچی ہے۔ اور جو نبی سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے آل عمران کا ذکر کیا کہ اللہ نے کائنات میں آدم، نوح، ابراہیم، عمران کے گھر والوں کو چن لیا، نبوت ان میں رکھ دی۔ عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی مریم، تو بڑی حیران ہوئی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹی بڑی برکت والی ہے، جو بیٹا تو مانگ رہی تھی شاید اس میں وہ خوبیاں نہ ہوتیں جو خوبیاں ہم نے اس بیٹی میں رکھی ہیں۔ دیکھیں نظر اللہ کے نام کی ماننی ہے، نظر و نیاز رب کے نام کی ماننی ہے، کسی اور کے نام کی نہیں۔ حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو تھے وہ ان کی پرورش کرنے لگے۔ زکریا اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے،
تو زکریا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے بغیر موسم کے بڑھاپے کی حالت میں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا فرما دیا، اور اللہ نے ان کو بھی نبی اور رسول بنا دیا۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی خصوصیات کا ذکر کیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے مریم، نہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا ہے، اور اللہ نے تجھے جہان کی عورتوں پہ فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرتی رہے، سجدہ اور رکوع کرتی رہے۔ یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مریم کو بغیر خامن کے بیٹا عطا کیا جس کا نام عیسیٰ تھا۔ وہ بڑی فضیلت والا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کرتا تھا ماں کی گود میں، بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا تھا۔ حضرت مریم کو جب اس کی خوشخبری ملی تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت ہے، میں بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، معجزات عطا کیے، اور جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی ایک چال چلی، اللہ نے بھی ان کی چال کو توڑا، اور اللہ کی چال جو ہے اور اللہ کی تدبیر یہ ہر چیز پہ غالب آنے والی ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عیسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ہم تجھے اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، پورا لینے والے ہیں، اور ہم تجھے کافروں سے پاک کرنے والے ہیں۔ لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ عیسائیوں نے جو نجران کا وفد آیا تھا انہوں نے ایک سوال کیا تھا، جب میرے نبی نے پوچھا کہ تم کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ وجہ ہے بیٹا ہونے کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آدم تو بطریق اولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے جن کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ غلط نظریہ ہے۔ پھر اللہ نے دعوت مباہلہ دی کہ یہ ایسے نہیں مانتے میرے پیغمبر، انہیں دعوت دو کہ آؤ میرے ساتھ مل کر مباہلہ کریں، باہر چلیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ لیکن نجران کا وفد اس مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آخری پیغمبر کو نبوت اور صداقت کا مقام عطا فرمایا ہے، اور اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہم اس میں مغلوب ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مباہلے کے نتیجے میں ہم اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اللہ نے واقعات ذکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ واقعات بڑے سچے ہیں، اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ما من الہ الا اللہ، کائنات میں الہ اور معبود ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب کو دعوت ایمان دی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تمہاری کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ہاں انسانوں کو رب کا مقام نہیں دینا، رب اللہ ہیں، ربوبیت کا مقام صرف میرے رب کو حاصل ہے۔ اہل کتاب کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، ابراہیم تو بہت پہلے گزر گئے ہیں اور تمہاری کتابیں تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، تورات اور انجیل یہ تو بہت بعد میں اتری ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہیں، تو جو پہلے بندہ گزر گیا ہو اس کا تمہارے مذہب سے کیا تعلق ہے؟
ما کان ابراہیم و یہودین، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو حنیفا مسلمہ، یکسو ہونے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ جو پیغمبر ہے نا میرا آخری نبی، اس کا ابراہیم سے بڑا تعلق ہے۔ جو دین ابراہیم کا ہے وہی دین میرے اس پیغمبر کا ہے۔ ابراہیم میرے نبی کے دادا ہیں، حضرت اسماعیل یہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور اسی نسل میں سے اللہ نے میرے آخری پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ بڑے سازشی لوگ ہیں، یہ اسلام کے خلاف مختلف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ آپ نے ان کی سازشوں کا حصہ نہیں بننا۔ یہ اتنے بددیانت ہیں، کچھ ان میں وہ ہیں جو بڑے امانت والے ہیں، اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھیں تو واپس کر دیں گے، اور کچھ وہ ہیں کہ ایک درہم اگر ان کے پاس رکھیں تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے، اور یہ اس لیے کہ ان کو مال اور دنیا کی بڑی محبت ہے، اور دنیا کے پیچھے ایمان کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ان میں ایک جماعت وہ ہے جو اپنے الفاظ بنا کر اللہ کی کتاب میں داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رب کا حکم ہے، اپنے لفظ نسبت رب کی طرف۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے لفظ بنا کر اور اسے رب کی بات کہے؟ تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری عبادت کرنا، ہمیں ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کوئی انسان جس کو اللہ نبوت دیں اور پھر اللہ اس کو کتاب دیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری عبادت کرو، وہ تو یہی کہے گا کہ ایک رب کی عبادت کرو، وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ رکوع نمبر 17 میں جو پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کی قدر کرو۔ یہ وہ نبی ہے کہ ابھی اس کو نبوت نہیں ملی تھی، کہ ہم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے نبیوں اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اس نبی کی اتباع کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب میرے نبی کی نبوت کا سورج چڑھ جائے تو پھر کسی نبی کی نبوت وہاں چل نہیں سکتی۔ جب سچے نبیوں کی نبوت نہیں چل سکتی تو یہ جھوٹے نبی مرزا قادیانی یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اب میرے نبی کی نبوت کا سورج چڑھا ہوا ہے، اس لیے اس دور میں قیامت تک ایک نبی اور وہ آخری پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آخر میں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو کہہ دو کہ اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتے اور انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کا ایندھن بنے رہیں گے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور قیامت کے دن اتنی رسوائی ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں دنیا بھر کا سونا دے دوں اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، کبھی بھی نہیں بچ سکے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بن کر عذاب الہی میں گرفتار رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ صورتوں کا یہ خلاصہ آپ خود بھی سنیں، اس کو آگے بھی شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ پارے کا خلاصہ اس میں جو مضامین میں نے بیان کیے ہیں ان مضامین کو آگے بھی پہنچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔